अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोलता लाहौर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट शबी हसन। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट हासिल किया और उन तमाम दावों की नफ़ी कर दी जो कि पीडीएम जमातों की जानिब से, पीडीएम क़यादत की जानिब से ये दावे किए जा रहे थे कि परवेज़ इलाही के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान सूबाई असम्बली ने चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर एतमाद किया और उन्हें वोट दिया। और जवाब में चौधरी परवेज़ इलाही ने भी अपना वादा पूरा करते हुए जो उन्होंने बात की थी कि ये जो असम्बलियाँ हैं और ये जो वज़ारत आला है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की इमानत है। जब वो कहेंगे मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूँगा, आज उन्होंने अपना ये वादा भी पूरा कर दिया और इस पंजाब असम्बली को तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। अभी तक गवर्नर हाउस की जानिब से इस चीज़ की तस्दीक नहीं हुई है कि ये समरी जो है वो उन्हें मौसूल हो गई है, बल्कि गवर्नर हाउस की जानिब से ये कहा गया है कि अभी तक किसी किस्म की कोई समरी मौसूल नहीं हुई। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और फवाद चौधरी साहब ने तो खैर ये ऑन रिकॉर्ड भी आकर बात की है कि समरी के ऊपर दस्तखत करके गवर्नर हाउस पहुंचा दी गई है, भिजवा दी गई है। बहुत से सवालात जो हैं वो यहाँ पर जन्म ले रहे हैं। पहला सवाल तो यहाँ पर ये जन्म ले रहा है कि अब आइंदा की हिकमत अमली मुस्लिम लीग नून की क्या होगी? क्या मुस्लिम लीग नून का, पीडीएम का ये फाइनल कार्ड था अदम एतमाद के हवाले से तहरीक लाना और फिर उसको वापस लेना, या फिर एतमाद का वोट लेना, या फिर इसके बाद भी उनके पास कोई ना कोई ऐसी हिकमत अमली मौजूद है जिसके तहत वो इस असम्बली को बचा सकते हैं? मेहमानों से मैं आपको तारुफ करवा दूं, राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने का। अवैस भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब हमें ज्वाइन करने का। भट्टी साहब, आप तो बहुत खुश होंगे, ठीक है, लेकिन पहला सवाल साहब मैं राना साहब से कर लूँ। राना साहब, ये आप लोगों का फाइनल कार्ड था एतमाद का वोट लेना, या अभी भी कोई हिकमत अमली नई आपके पास मौजूद है असम्बलियाँ बचाने के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ, आपके लाहौर रंग न्यू टीवी चैनल का मशकूर हूँ। देखिए जी, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ ना, तो जो 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 स्पोर्ट्समैन होते हैं वो ग्राउंड से नहीं भागते, जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं वो ऐसी चीज़ों से आगे पीछे नहीं जाते। हर पार्टी के जो वर्कर होते हैं उनका अपनी अपनी लीडरशिप से एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है, उससे कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो इत्तेमाद का वोट गवर्नर ने कहा था वो आर्टिकल 130 शिक 7 के तहत कहा था, कानून के मुताबिक सो वही जजेस ने फैसला किया और कहा भी, और सो वो वोट लिया गया। लेकिन जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया, और क्योंकि कल के एजेंडे में 11 तारीख के एजेंडे में अदम इत्तेमाद का वोट लेना एजेंडे में शामिल नहीं था, सो हमने भी उस चीज़ को ईजी लिया कि ठीक है, जो एजेंडा स्पीकर साहब ने बल्कि कहा भी था कि आज आम बहस होगी, जो लोग जाना चाहे जा सकते हैं। लेकिन आप देखें कि 5 तारीख को, इसी 5 जनवरी को चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो गुजरात में खुद मीडिया से टॉक करते हुए कहा कि हम क्यों इत्तेमाद का वोट लें, और अगर इत्तेमाद का वोट लिया तो फिर गवर्नर का जो आईनी हक है या जो गवर्नर ने कहा है वो दुरुस्त साबित हो जाएगा। तो आप देखें ना कि परवेज़ इलाही साहब खुद ही डिनाई करते रहे, और खुद फवाद चौधरी साहब भी कहते रहे कि हम 9 तक ले लेंगे इत्तेमाद का वोट, फिर 11 से पहले ले लेंगे, लेकिन सो ना हुआ। लेकिन मैं कहता हूं कि अब ठीक है, 186 ले लिए हमने। रात अब देखना 12 बजे तक डिले करते रहे, और 12 बजे के बाद 12:05 तक उसको डिले करके अगली 13 की डेट में, सॉरी 12 की डेट में, कल 11 थी तो 12 की डेट में आज देखना 12:30 बजे या 12:15 बजे एक नया एजेंडा बनता है, 12:05। और वो एजेंडा देखिए जी, कोई भी एजेंडा होता है वो तमाम मेंबरान को बिफोर असेंबली सेशन स्टार्ट होने से पहले दिया जाता है, उसको देखा जाता है। लेकिन वो किसी को नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था, बल्कि पीटीआई के मोस्टली 99% मेंबरान को भी नहीं पता था। सो हुआ, अब हमने जो रिक्वेस्ट की कि ठीक है आपके पास 186 है तो शो ऑफ हैंड हो जाए, सामने हो जाए, नो इशू नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारी इस बात को डिनाई किया गया, और उसके बाद जब शुरू होता है इलेक्शन तो हमने कहा कि जैसे पोलो के एजेंट्स होते हैं दोनों कैंडिडेट्स के या दोनों तरफों से, एक एक आदमी खड़ा कर दिया जाए और आप प्रोसीजर अडॉप्ट करें। हमारी वो भी बात ना मानी गई, सो इसलिए हमने उसका बाइकाट किया, और अगर 186 हुए सो वो एक चीज़ गई, उसको गवर्नर साहब ने भी एक्सेप्ट कर लिया, हमने भी कर लिया। अब इशू ये है, अदालत में भी इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई,
اور عدالت نے بھی بات نہیں کی. ٹھیک ہے, ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایشو ریزالو ہوا. ٹھیک ہے, ہم بھی یہی کہتے تھے کہ اگر 186 ہیں وہ 23 دسمبر کو بھی شو کر سکتے ٹھیک تھے. ہے. آئندہ کا آپ کے پاس لائے عمل کیا ہے؟ دیکھیں جی, اسمبلیاں بچا رہے ہیں کہ نہیں بچا رہے؟ ابھی میں جب آیا ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس کا فاصلہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں بہتر. 1 کلومیٹر کا ہو سکتا ہے, 1.25 کلومیٹر کا ہو سکتا ہے, آمنے سامنے ہو سکتا ہے, لیکن سٹل سمری وہاں ریسیو نہیں ہوئی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر بائی ہینڈ چلے جاتی تو وہاں ریسیو کر کے ریسیونگ لے جاتے, اور یہ کوئی ایشو نہیں تھا. اور میرے نالج میں یہی ہے کہ ابھی تک جو سمری ہے وہ ریسیو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اور اگر لیٹ نائٹ ریسیو ہو جاتی ہے یا صبح مارننگ میں ریسیو ہو جاتی ہے تو جو پروسیجر ہے ان کے مطابق اس کو گورنر صاحب دیکھیں گے. اور ہم جو ہیں مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم, ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ بیٹھ کر سوچ بچار کر رہی ہے, اور انشاءاللہ ہوپفلی جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی, دیکھیں جی اس سے پہلے سوچ بچار آپ لوگ کرنا. اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے؟ آپ تسلیم کر رہے ہیں اس دیکھیں کو؟ جی, یہ اس کو بچانے کے لیے ابھی بھی کوئی کارڈ کھیلیں گے؟ نہیں, دیکھیں ایشو یہ ہے جیسے آرٹیکل 130 7 کا اختیار گورنر کے پاس ہے کہ وہ کسی بھی وقت چیف منسٹر کو کہہ سکتے اعتماد کا ووٹ, اسی طرح اسمبلی ڈیزالو کرنے کا اختیار ہر چیف منسٹر کے پاس ہے چیف منسٹر کے پاس کہ ہے. وہ گورنر کو ریٹرن سمری بھیج سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور اسی طرح ہر پرائم منسٹر کو یہ اختیار ہے کہ وہ سمری جو ہے نیشنل اسمبلی کی سمری وہ پریزیڈنٹ کو بھیج سکتے ہیں ڈیزالو کرنے کے لیے. سو پروسیجر اڈاپٹ ہوا ہے, اور 48 گھنٹے ہوتے ہیں گورنر کے پاس. 48 گھنٹے ہوتے ہیں, اور ہماری بھی جو ٹیم ہے اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ آن بورڈ ہے. کل ہمارا اہم اجلاس ہو رہا ہے, انشاءاللہ فیصلہ کیا جائے گا, اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آئینی ہوگا اور عوام کی ضروریات اور عوام کی توقعات کے مطابق ہوگا انشاءاللہ. بھٹی صاحب, اگر تو مسلم لیگ نون, اگر, کیونکہ ابھی جیسے کہ ابھی رانا صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ قیادت بیٹھی ہوئی ہے, مشاورت ہو رہی ہے, اگر تو مسلم لیگ نون ایک دفعہ پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا لیتی ہے اور سیاسی فیصلے جو ہے وہ عدالت سے کروائے جاتے ہیں, وہاں پر جا کے درخواست دی جاتی ہے, تو آپ لوگوں کا آئندہ کا لائے عمل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پوری قوم کو, پورے پنجاب کو آج بہت مبارک ہو کہ آج یہ جو ہمارے اوپر ایک فیڈرل گورنمنٹ جو مہنگائی زدہ گورنمنٹ ہے, اس کے نیچے ہم لوگ جو کام کر رہے تھے پنجاب میں, جنہوں نے ہمارے اوپر NFC ایوارڈ کے رستے بند کیے ہوئے تھے, جنہوں نے ہمارے اوپر مہنگائی یہ فیڈرل کی طرف سے جو چیزیں مس مینیج تھیں, وہ الحمدللہ آج خان صاحب کے ریکویسٹ کے مطابق اور ان کی ایسنٹ کے مطابق پرویز علیہ صاحب نے اس کے اوپر عمل کیا اور آج اسمبلی ڈیزالو کر دی. لیکن اس سے مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ بھٹی صاحب, اس سے مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ دیکھیں, نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں, ابھی الیکشن ہوگا, فریش الیکشن ہوگا, فریش الیکشن کے بعد آپ دیکھیں گے مینڈیٹ ہوگا. دیکھیں ابھی ایک بڑی تھن میجورٹی تھی, بڑی پرابلم تھی ہمارے لیے کہ آئے روز ہمارے لیے بھی یہ پرابلم کریٹ کر رہے تھے, کبھی کوئی ووٹ آف کانفیڈنس, کبھی عدم اعتماد کی تحریک, کئی چیز. دیکھیں اللہ کرے جو بھی گورنمنٹ آئے وہ فل مینڈیٹ کے ساتھ آئے, ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئے, یا ہمارے جو غریب لوگ مہنگائی میں پس رہے ہیں اس کو پنجاب گورنمنٹ اور KP گورنمنٹ انشاءاللہ ہم ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں. یہ گورنمنٹ ایسا ان کو لوگ تک جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف وہ دے. اب میں تو آپ کے کویسچن کی طرف, آپ نے کہا کہ جی اب اس کے بعد جو بھی ہے, میں جو میرے بھائی ابھی کہہ رہے تھے, میرے بھائی بڑی باتوں بھی کر رہے تھے کہ رات 12:05 کے اوپر ہو گیا, میں اس کے اوپر ضرور کمنٹ کروں گا. اس کے بعد میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ 137 کا آج ان کو بڑا یاد آ رہا ہے, اس کے بعد ان کو بڑی چیزیں یاد. دیکھیے سب سے پہلے میرے بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ 12:05 کے اوپر, میں انہی سے پوچھتا ہوں گورنر پنجاب نے کس ٹائم پہ دیا تھا کہ جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جائیں؟ کب نوٹیفائی ہوا تھا؟ کوئی یاد ہے رانا صاحب کو؟ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے. آج انہوں نے وہاں سے اپنی جو کورٹ میں گئے ہوئے تھے یہ لوگ, انہوں نے اپنی پٹیشن واپس لی, وہاں سے انفرکچرس ہوا. دیکھیں یہ آج کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام نہیں ہوا, کوئی انلیگل ایکٹ نہیں ہوا, ایز پر دی لا ہوا. اور یہ جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں کہ رات 12:05 کے اوپر ایک ایجنڈا آتا, بھائی اس میں کیا انکانسٹیٹیوشنل تھا؟ کیا کوئی غیر قانونی کام تھا؟ میٹر کورٹ تھا. دیکھیں غیر قانونی کام نہیں تھا, لیکن لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں تھا نا, تیاری کا ٹائم نہیں دیا آپ لوگوں نے. کیسے بھائی ووٹ آف کانفیڈنس چیف منسٹر پنجاب نے لینا تھا, انہوں نے 186 کی اسٹرینتھ شو کرنی تھی. یہ لوگ اگر وہاں پہ موجود تھے نہیں تھے, ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی اس چیز کی. ویلیو کرتا تھا 186 کا نمبر, 186 کا نمبر اٹین کیا گیا. اور اس کے بعد میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے اپلیکیشن دی اسپیکر اسمبلی کو
کہ جی ان کا شو آف ہینڈ کروایا جائے. میرے بھائی یہ بتا دیں کیا پہلے کبھی لابی کے اندر لوگ نہیں جا کے ووٹ کرتے؟ یہ خود پارلیمنٹیرین رہے, پنجاب اسمبلی کا حصہ رہے, مجھے بتائیں کیا پارلیمنٹ لابی کے اندر جائے کاؤنٹنگ نہیں ہوتی؟ کیا صرف شو آف, کہاں پہ لکھا ہے کہ شو آف ہینڈز ہونا ضروری ہے؟ کہیں پہ یہ نہیں لکھا. لابی کے اندر جاتے ہیں, کاؤنٹنگ ہوتی ہے, یہ ایک لیگل پروسیجر ہے, اس کو اڈاپٹ کیا. اسمبلی رولز ہیں جو آپ کے پنجاب اسمبلی رولز ہیں, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. لیکن اس میں ابہام ایک یہ پیدا ہو گیا نا کہ نمبرز پورے نہیں تھے. رانا ثناءاللہ صاحب نے پہلے سے خدشے کا اظہار کیا تھا اس چیز کا کہ نمبرز پورے نہیں ہوں گے اور شور شرابے میں آپ نمبر پورے کر دیں گے. کیوں رانا صاحب؟ دیکھیے میڈیا کی نظر کے سامنے کوئی, دیکھیں ایسا جب میٹر صاحب کوٹ ہو تو کوئی بندہ ایسا ایکٹ نہیں کر سکتا. دیکھیں کوئی چیز اوجل نہیں تھی, میڈیا سے اوجل نہیں تھی. ایک ایک ممبر, ایک ایک نمبر ان کے سامنے موجود تھا. یہ رات 12 بجے تک بیٹھے رہے, عطا تارڑ وہاں موجود تھا, رانا ثناءاللہ وہاں موجود تھا. ان کی شکلیں دیکھیے آپ میڈیا کے اوپر کس طرح تھی, ان کو دیکھیں. ہمارے تو خوشی, ہمیں تو پتا تھا کیا ہونے جا رہا ہے. ہمارا جو ایک اسٹریٹجی تھی ہم لوگ اس کی اور سرپرائز کیا. رانا صاحب کا موقف لے رہے ہیں. رانا صاحب ایشو یہ ہے کہ یہ 75 سال کی ہسٹری میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھائی صاحب 75 سال میں 35 سال آپ کے تھے, یہ باقی 40 سال میں اگر ہمارے 3 سال 3.5 سال کے لیے باقی بات کر لیں آپ. جی رانا صاحب 75 سال کی ہسٹری میں اگر پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پاس ہوتا ہے اور وہ فارغ ہوتا ہے تو وہ یہ عمران خان ہی تھا. اس کے بعد میں نے کب کہا کہ 186 غیر آئینی ہے؟ بھئی ہم نے تو تسلیم کر لیا, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم آئین کے تقاضوں کو دیکھتے بھی ہیں, سوچتے بھی ہیں اور وائلیشن نہیں کرتے. یہی گورنر ہاؤس جس کو ایک پلے گراؤنڈ بنانا تھا عمران خان نے, اور وہاں پر بیٹھ کر جو عمر چیمہ صاحب کرتے رہے پوری دنیا کو پتہ ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر ایجنڈا مجھے بتا دیں, میں خود لاسٹ نور میں چیف ویپ تھا, میں ان چیزوں کو خود دیکھتا رہا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں اور کیبنٹ ممبر بھی تھا. ایشو یہ ہے کہ یہ چیزیں بیٹھ کر طے کی جاتی ہیں, ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ میں چیزیں طے ہوتی ہیں, دونوں طرف سے ڈسکس ہوتا ہے, ایجنڈا پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں. بھئی ایجنڈا پوائنٹ تو ہمیں کیا پتا, خود ان کو نہیں پتا تھا لانے والوں کو. اچھا رانا صاحب ایک سوال ہے, میں طالب علم کی حیثیت سے ایک شرارتی سا سوال کرنے لگا ہوں. اگر آپ لوگوں کو پتا ہوتا, ایجنڈے میں یہ چیز شامل ہوتی, آپ لوگوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے تو 186 لوگوں کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے محنت کیا کرنی تھی, آپ لوگوں نے کیا لوگوں کو توڑنا تھا؟ اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوتا تھا. ہمیں توڑنے کی ضرورت نہیں, ہمیں توڑنے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ راجہ یاسر صاحب چکوال سے چلے ہیں اور اس کے لیے پوری پنجاب مشینری, پنجاب کے چیف منسٹر 3 گھنٹے بلکہ 4 گھنٹے اجلاس کو ڈیلے کیا گیا. اور جب وہ آتے ہیں تو ایسے دھوم دھام سے لے کے آئے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ وہ فرسٹ ٹائم آتے ہیں, اور کوئی اس بھی ایشو نہیں. بھئی جب یہ کہتے تھے کہ ہمارے ممبران کو کسی کا نام لیتے تھے اداروں کا کہ وہ ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں, پھر کہا جا رہا تھا کہ یہ 1.5 ارب روپے ان کو دیا جا رہا ہے, تو پھر مجھے بتائیں اگر پیسے کسی کو دیے گئے تھے, اگر کسی کو کال آئی تھی, تو پھر یہ لوگ جو آئے ہیں خدا نہ خواستہ, ویسے بھٹی صاحب یہ ایک ویلڈ چیز ہے, اس پہ کلیئرٹی آنی چاہیے. اور کل ہی فواد چودھری صاحب نے جب سیکنڈ ٹائم کہا کہ ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے, اور اس کے بعد فواد صاحب نے کہا کہ شاید ہم کل لیں. دیکھنا یہ خود کنفیوز تھے, خود یہ کلیئر نہیں تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پرویز الہی صاحب کل گئے ہیں ادھر زمان پارک میں, تو وہاں بیٹھ کر ان سے جو کمٹمنٹس کی گئی اور جو انہوں نے اپنے پارلیمانی ممبران سے باتیں کی, آج وہ چیزیں تمام میڈیا پر بالکل وہ ذکر چل رہے تھے. ٹھیک ہے کہ موسٹلی ممبران کو کہا گیا تھا کہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہونی, سو ہو گئی, کوئی ایشو نہیں. اب یہ گھوڑے کا میدان ہے, بسم اللہ کریں. لیکن جو 26 نومبر کو عمران خان نے کہا تھا کہ ہم ان اسمبلیوں کا حصہ نہیں رہیں گے اور اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے, تو پھر میرے دیکھنا اگر پنجاب کی ڈیزالو تو خیبر پختونخوا کی تو ابھی تک ڈیزالو نہیں ہوئی, ابھی تک اسمبلی موو نہیں ہوئی. وہاں کیا ایشو تھا؟ وہ ویٹ کر رہے ہیں. یہی ہے نا, تضاد ہے, کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے, خود ٹانگیں کانپتی ہیں. ان سے پوچھ کے چلا کریں گے شبیب بھائی, ان سے پوچھ کے چلا کریں گے. اب ہم سے نہ پوچھیں, لیکن جو قوم سے وعدہ کیا ہے, کم از کم جو قوم سے کمٹمنٹ کی ہے, جو بات کرتے ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے قوم سے کمٹمنٹ کی تھی. آج ان کو بہت منانے کی کوشش کی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں. انہوں نے کہا کہ میں نے قوم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کروں گا, میں نے کرنی ہے. ایشو یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کریں,
یہ خیبر رانا پختونخوا صاحب کی بسم مثال اللہ کریں کر دیے، اور قومی رانا اسمبلی کے صاحب ممبران کے بسم اللہ استعفے بھی کر دیے۔ ایکسپٹ کروائیں اور آ جائیں میدان میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی رانا سے۔ صاحب کل جو ہے وہ پرویز الہی صاحب نے پی ٹی آئی نے آپ کو پنجاب میں ڈیفیٹ کیا ہے، آج انہوں نے اسمبلی تحلیل کر کے کس نے اپنی کہا بات defeat پوری کیا کر ہے؟ دی نہیں، ہے۔ نہیں، نہیں۔ دیکھیں انہوں نے اپنے انہوں نے نمبرز پورے اعتماد کر کا دیے ووٹ نا، لیا ہے۔ اور میرے اعتماد بھائی کا ان کے ووٹ۔ ممبران کتنے ہیں؟ ان کے 190 تھے سر آپ لوگوں کی یا کوشش، 188 دیکھیں آپ تھے۔ لوگوں کے دعوے کیا تھے؟ آپ لوگوں کے دعوے کیا تھے کہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، یہ اس لیے اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے نمبرز پورے کر کے دکھا دیے، ہاں۔ یہ آپ کی شکست ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ایسے نہیں ہے، ہماری شکست نہیں ہے، دعوے کی شکست ہوئی، آپ کے دعوے کی شکست ان کے ہوئی۔ پاس 188 ممبران یا 190 تھے، اور اگر یہ اتنے آسان تھا تو یہ پھر 10-11 دن پریشان کیوں رہے ہیں؟ یہ روتے کیوں رہے ہیں؟ یہ لے لیتے، یہی بات تھی وہ 23 دسمبر کو لے لیتے، کیوں خود بھاگ رہے تھے؟ کیوں چیف منسٹر کہہ رہا تھا کہ ہم اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے؟ کیوں ان کی پارٹی؟ کیونکہ یہ پریشان تھے، اور ان کے جو ممبران ہیں وہ کسی وجہ سے وجوہات انٹرنل ہو سکتی ہیں، ان سے ناراض تھے، وہ راضی ہو گئے، تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو ان کے ممبران نہیں ہیں وہ بھی ان کو پتا ہوگا، ہمارا کوئی لینا دینا بھٹی نہیں۔ صاحب ایک آئینی نقطے کے اوپر ذرا، اب جب عدالت نے پرویز الہی صاحب کو بحال کیا تھا تو ایک انڈرٹیکنگ جو ہے وہ اس کے تحت جو ہے بحال کیا گیا تھا، جس میں 11 تاریخ تک انہوں نے کہا تھا کہ میں اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو نہیں کروں گا، اعتماد کا ووٹ لے لوں گا۔ 11 جنوری سے مراد یہ تھا کہ وہ جو انڈرٹیکنگ تھی اس کی حیثیت پھر 11 جنوری کے بعد ختم ہو جانی تھی۔ دیکھیے جو یہ بات تھی کہ 11 جنوری تک وہ انڈرٹیکنگ تھی، بالکل ایسا ہی تھا۔ انڈرٹیکنگ جب آ گئی تو اس میں 11 جنوری تک ٹائم فریم تھا کہ آپ، کیونکہ کورٹس میں چھٹیاں تھیں اور کیس لگ گیا 11 جنوری کو، ٹھیک ہے، 11 جنوری تک کہا گیا تھا کہ 11 جنوری تک آپ ان کو کسی قسم کی ایسی حرکت وہ نہیں کریں گے جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں یعنی آتی کہ ہو۔ عبوری ریلیف دیا گیا تھا۔ وہ عبوری ریلیف تھا، بالکل ایسا ہی تھا کہ آپ 11 تاریخ تک نہیں کریں گے، لیکن جب 11 تاریخ کو ہوتا ہے اسمبلی سیشن ہوتا ہے، اس کے بعد 12 تاریخ کو ٹھیک ہے، نئے ایجنڈے کے تحت یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں، تو وہ جو پلس جو 12 مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہے، ترجمان تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی۔ جی السلام علیکم مسرت جمشید چیمہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ لوگوں نے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کر لیا، اسمبلیاں بھی آپ لوگوں نے تحلیل کر دی، اب الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، شروع کر رہے ہیں آپ لوگ پھر الیکشن کی تیاریاں؟ سب سے پہلے تو میں چودھری پرویز الہی صاحب، ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں، ان کی میں شکر گزار ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے وفا نبھائی ہے، ہماری پوری پارٹی، ہمارے چیئرمین، ہمارے پارٹی کے کارکنان، اور بالخصوص 12 کروڑ کا یہ صوبہ، ہم سب ان کے مشکور ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح سے عوامی طاقت کے ساتھ ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز نے کل جو مظاہرہ کیا، جو ہمت دکھائی، وہ بھی ہسٹوریکل ڈے تھا کل کا، اور آج کا تاریخی دن تھے پاکستان کی سیاست میں۔ اب ہماری جو تیاری ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ الیکشن کی پوری ہے۔ ہم پچھلے گزشتہ 9 ماہ سے ہم لوگ کیمپین میں ہیں، اور ہمارے تو حلقوں کے اندر ورکرز اور ہمارے ووٹرز دے آر ویٹنگ کہ کس دن الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو۔ لوگ کیمپین بھی خود کریں گے، اور لوگ ان لوگوں کا جنہوں نے ہنستے بستے پاکستان کو اجاڑا ہے، ان کا محاسبہ بھی کریں گے۔ انشاءاللہ پاکستان کو ایک نئے باب کے اندر داخل ہوتا ہوا میں دیکھ رہی ہوں، پولیٹیکلی بھی، اور انشاءاللہ جیسے ہی یہ ٹائم، یہ جو 90 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے انٹرم سیٹ اپ کا، اس کے بعد انشاءاللہ الیکشن، اور الیکشن کے بعد اگلی آنے والی حکومتیں صرف اور صرف اگر سوچیں گی تو وہ پاکستان کا سوچیں ٹھیک گی، ہے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا مسرت سوچیں جمشید گی۔ چیمہ صاحبہ، ایک اور چیز یہاں پہ، ایک تو یہ کہ اسمبلیاں تحلیل کر کے پرویز الہی صاحب نے اپنے ارکان اسمبلی کو ناراض کیا ہے، اب اس حوالے سے کچھ بتا دیجیے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے ارکان تھے، انہوں نے بھی پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ اسی بنیاد پر دیا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کی جائے۔ اس میں جو ملتان کے ممبر قومی اسمبلی ہیں اور ملتان کے جو ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، وہ خاص کر ان کے جو سے نا وہ کچھ اس حوالے سے تحفظات تھے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ نون لیگ کی خواہش تو ہو سکتی ہے، یہ ان کی عادت ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا رائی کا پہاڑ بنانا۔ تمام پارلیمنٹیرینز کی ایک ایک بندے سے خان صاحب 1 on 1 ملے ہیں۔ اتنا یہ مشاورت میں ٹائم کیوں لگا ہے بائی دا وے؟ اس وجہ سے لگا، اور ہر ایک کی یہ درینہ خواہش تھی، انکلوڈنگ ہمارے جو بھائی ہیں کیو لیگ سے، سب کی، کہ اس وقت ملک کی ضرورت الیکشن ہے، اس وقت سیاست کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کرنے کی۔ ہماری سیاست اللہ کا شکر ہے کہ عوام نے چمکا دی ہے، اللہ نے چمکا دی ہے۔
اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے، آج یہ کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے میڈیا کو، فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں جو بزنس کمیونٹی ہے، ٹریڈر ہیں، کبھی بھی وہ خود سے اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتے. آرگینک ری ایکشن تھی جس میں کوئی سیاسی جماعت کوئی بھی ملوث نہیں تھی، اور لوگوں نے اسٹیٹ بینک کا گھیراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی. کل میزان بینک میں توڑ پھوڑ ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اخیر ہوگی ہوئی ہے، معیشت تباہ ہوگی ہوئی ہے، کارخانے بند ہو گئے ہیں اور لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں. انہوں نے اچھے خاصے جو انڈسٹریلسٹ تھے، طبقات تھے، جو پاکستان میں ایک خوشحال طبقہ تھا، اس کو غریب سے غریب تر کر کے رکھتے. اس وقت ملک میں اسٹیبلٹی چاہیے، اور اسٹیبلٹی جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، انارکی پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہے. اس وقت جو سچویشن ہے وہ اچھا بالکل بھی مسرت نارمل جمشید نہیں ہے. شیمہ صاحبہ، ایک قابل غور جو ہے وہ اور قابل فکر نکتہ یہ بھی ہے کہ اسمبلیوں میں جو کچھ بھی ہوا، اسمبلیاں یا تو ایک جانب سے بچانے کے لیے ہوا اور دوسری جانب سے اسمبلیاں توڑنے کے لیے ہوا. عوام کی روٹیوں کے لالوں کی آواز جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں اٹھائی گئی. اور دوسرا، کس طریقے سے اس چیز کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ اب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، نئے انتخابات ہو جائیں گے؟ کیا اسٹریٹجی ہے آپ لوگوں کے پاس کہ عوام کی دسترس میں آٹا ہو جائے گا، عوام کی قوت خرید میں جو ہے وہ بجلی ہو جائے گی، عوام کی قوت خرید میں پیٹرول ہوگا، عوام کی قوت خرید میں اشیاء خورونوش ہوگی؟ یہ کیسے ممکن بنائیں گے؟ اسٹریٹجی کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. بیسیکلی تو اس وقت عوام کے لیے ہر روز بری خبر ہے. ہر روز ایک نیا پہاڑ توڑا جاتا ہے عوام کے اوپر. ابھی آپ کو پتا ہے نا کہ 74% یہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہی ہے یہ جو حکومت ہے. دیکھیں اس وقت ہم تو ایگزٹ ہی 2 حکومتیں قربان کرنا، 2 بڑے پنجاب اور KPK کی حکومتیں قربان کرنا کوئی آسان بات ہے؟ یہاں پہ تو لوگ ایک کاؤنسلر کی کرسی کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا مجھے کیوں نکالا کا کیا حال تھا. اس لیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یہ ساری جنگ عوام کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم خوشحالی چھوڑ کے گئے تھے، ہم 6% گروتھ ریٹ تھا ہمارا جب ہم گئے ہیں. کووڈ کے بعد دنیا کی اکانومیز نیگیٹو میں گئی ہیں. پاکستان دنیا کے ٹاپ 3 ممالک کے اندر تھا جنہوں نے بہتر پرفارم کیا. تو ہم انشاءاللہ ہر چیز کو انشور کریں گے کہ پاکستان کے اندر جہاں سے ہم چیزیں چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے شروع کریں گے. لیکن اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں یہ بتاتی چلوں کہ اس امپورٹڈ حکومت کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دلاسا بھی نہیں ہے، نہ وہ انٹرسٹڈ ہیں. کروڑوں روپے لے کے آ کے پارلیمنٹیرینز MPs خریدنے کے لیے تو آ جاتے ہیں. کبھی PDM نے آج تک اکٹھے کوئی ایسا اجلاس کیا جتنی شدت کے ساتھ ٹھیک یہ ہے. ہماری اچھا حکومت گرانے مسرت کے لیے جمشید صاحب، کرتے تھے یا ابھی انہوں نے کیے؟ ایک اور طرف میں آپ کی توجہ عوامی بھی دلانا مسائل کے چاہتا اوپر ہوں. کبھی یہ بیٹھی ہے؟ میں ایک اور طرف آپ کی توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آپ کمنٹ کریں. وہ یہ کہ اب یہ جو اسمبلیاں آپ نے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی، KPK بھی تحلیل ہونے جا رہی ہے. اسمبلیاں تحلیل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قبل از وقت انتخابات کی جانب لے کر آنا. اب اگر قبل از وقت انتخابات کی جانب وفاقی حکومت نہیں آتی ہے پنجاب میں، اور اگر آپ خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو وہاں پر انتخابات اگر ہونے جاتے ہیں، کیا یہ 5 سال کے لیے انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا 4-5 مہینے کے لیے ہونے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اکتوبر میں تو دوبارہ عام انتخابات ہونے ہیں. نہیں دیکھیں، سب سے پہلے تو آئین میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل قدم اٹھانے کی کوئی اب جرت بھی کرے گا عوام کے آگے. آپ پہ آئین پاکستان کے اندر انٹرم سیٹ اپ کی مدت خالی 90 ڈیز، الیکشن کمیشن از باؤنڈ، قانون کا تابع ہے یہ کہ اس نے ود ان 90 ڈیز از دا میکسیمم، لیکن اس سے پہلے بھی الیکشن بائی دا وے کرایا جا سکتا ہے. اور میکسیمم لمٹ ہے 90 ڈیز کی. 90 ڈیز سے اوپر ایک دن بھی نہیں یہ جا سکتے. نہ ہم ان کو جانے دیں گے نہ عوام جانے دے گی. یہ 2 حکومتیں قربان ہم ایسے نہیں کر رہے کہ ہم ان کے شغل اور یہ ان کے تماشے دیکھیں گے. ان کو الیکشن کرانا پڑے گا. نہیں کراتے وفاق کا، یہ پھر یہ ایک اور سیاسی قبر اپنی کھو دیں گے پہلے سے بڑی. ہم 2 صوبوں میں حکومت بنائیں گے 2/3 میجورٹی سے بھی اوپر انشاءاللہ. اس کے بعد پھر جب اکتوبر میں وفاق کا الیکشن ہوگا تو میں دیکھتی ہوں یہ کیسے ایک سیٹ لیتے ہیں. ان کی تو کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا ابھی بھی ان 2 صوبوں میں بھی. آپ مارک مائی ورڈ کہ یہ خود اپنی ٹکٹیں اپنے گھر میں کوئی مریم کو دے دیں گے، 10-15 ٹکٹ حمزہ کو دیں گے اور شہباز شریف خود لڑے گا، اور لوگ پریفر کریں گے PTI کی ٹکٹ کو، اور اس کے بعد لوگ آزاد لڑنا پسند کریں گے. ان کا بوجھ کوئی نہیں ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کو تیار ٹھیک ہے. جس نے ہلکے کی سیاست کرنی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بات، ان لوگوں ٹھیک نے ہے. پاکستان کو
नहज पे पहुंचाया है अवाम के आगे। अच्छा हमें मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, हमें शौकत यूसुफ जई साहब ने भी ज्वाइन किया है, तर्जमान है KPK हुकूमत के। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफ जई साहब। शौकत यूसुफ जई साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी शौकत यूसुफ जई साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ आपको। ठीक है। अच्छा शौकत यूसुफ साहब, ये बताइएगा कि पंजाब असम्बली तहलील करने के लिए समरी जो है वो मूव कर दी गई है गवर्नर पंजाब की जानिब। KPK हुकूमत किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? देखिए हमें किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं है, हमें सिर्फ इमरान खान के इशारे का इंतज़ार है। तो वो तो कह जब चुके हैं, कहेंगे, वो तो जब चाहते हैं। नहीं ज़ाहिर है हिकमत अमली है, वो जिस तरह चाहेंगे जब चाहेंगे, एक मिनट भी नहीं रुकेगी। ये आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये तो इमरान खान की अमानत है। हम सारे जो बैठे हैं उनके टिकट पर आए हुए लोग हैं और हमें पता है कि आवाम उनके साथ खड़ी है। इसमें परवेज जो इलाही साहब भी यही चुनाव- कहते थे कि पंजाब असम्बली और जो है जो वजारत आला है वो खान साहब की इमानत है, उन्होंने वो इमानत लौटा दी। आप लोगों की तरफ से इंतजार है? आप हमारी तरफ से इंतजार नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान साहब जब कहेंगे कि KP असम्बली तहलील कर दो, तहलील हो जाएगी। कोई एक मिनट की देर नहीं लगेगी। ये जो तासुर देने की कोशिश हो रही है कि शायद वजीर आला महमूद खान जो है वो कोई डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक हिकमत अमली के तहत हो रहा है। जब भी जिस वक्त वो चाहेंगे, और ज़ाहिर है उन्होंने अपना माइंड बनाया हुआ है कि किस वक्त कौन सी असम्बली तोड़नी है और किस वक्त क्या करना है। तो जाहिर है वो जब जो ही हुक्म करेंगे इंशाल्लाह उस पर अमल होगा। अच्छा, ये 48 घंटों का जो टाइम सुनने में आ रहा है कि 48 घंटों में आप लोग भी असेंबली डिसॉल्व कर देंगे KPK की, ये ठीक है? मैंने आपसे कहा ना कि जब इमरान खान चाहेंगे ना कि ये असम्बली तोड़ दे, तो 48 घंटे नहीं, 48 सेकंड भी नहीं लगेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी हिकमत अमली क्या होगी? जी उसके बाद आपकी हिकमत अमली उसके बाद क्या होगी? देखिए डेफिनेटली एक पॉलिटिकल पार्टी है हम, और अवाम इस वक्त मुश्किल में है। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई है वफाक में, इन्होंने मुल्क को मफलूज करके रख दिया है। हर तरफ महंगाई, आप देखें बदअमनी, तो इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। और इस मुल्क को चलाने के लिए डेफिनेटली कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब ये तो नहीं कि हम असम्बली में बैठ जाएं, वजारतें ले लें और आवाम जो है वो मरती जाए महंगाई के हाथों। इसके खिलाफ शदीद तरीन एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे। जो इमरान खान चाहेगा वही होगा इंशाल्लाह। इस मुल्क में सारी आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। वजारतें, असम्बलियाँ, ये अमल कोई मायने नहीं रखती है जब तक आवाम खुश ना हो। आवाम ठीक है। खुश हो, आवाम ने जो राय दी है उस पर इंशाल्लाह अमल होगा। आवाम बिल्कुल भी खुश नहीं है, महंगाई की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा तंग है। आप ये बताइए कि अब आप लोगों के पास क्या स्ट्रेटजी है मईशत को ठीक करने के लिए? आवाम को किस तरीके से खुश करेंगे? अब आप लोगों ने कुछ तैयारी कर रखी है? देखिए सबसे पहली बात यह है कि एतमाद साजी है। जब लीडरशिप के ऊपर एतमाद ना होना तो कोई भी मुल्क उस पर एतमाद नहीं करता। ये एतमाद की बात है। अगर ऐसा लीडर हो जिस पे पूरी कौम मुतहद हो, उस पर एतमाद करती हो, तो बाकी दुनिया भी एतमाद करती है। आज ये हालात है कि IMF जो है वो इनसे बात करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं ये लोग, और क्या क्या नहीं किया इन्होंने, और उनको वही सपोर्ट मिल रही है जो अमेरिका के, जो हम कहते थे कि ये उनके लाए हुए लोग हैं। अब वो जिसको कह रहे हैं वहां से उनको सपोर्ट मिल रही है, लेकिन आवाम जो है वो तबाही की तरफ जा रही है। तो हम ठीक हो आवाम गया। के साथ हैं, हमें आवाम लेकर आई है असम्बलियों में, हम आवाम के साथ हैं। ये आवाम से भाग रहे हैं। आप देखें इस्लामाबाद बलजाती इलेक्शन से फरार इख्तियार कर ली, कराची से अभी फरार इख्तियार कर रहे हैं। जब लोग आवाम का सामना नहीं कर सकते, वो कैसे पॉलिटिकल लोग हो सकते हैं? ठीक ये हो तो गया। किसी के लाए हुए टैटूज हैं और उसी के सहारे ये बैठे हुए हैं हुकूमत के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला आवाम जब इनको गिराने पे आ जाएगी, हटाने पे आ जाएगी, इंशाल्लाह एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया। वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, जिस तरीके से मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा से बात हुई, उनके बकौल अब आप लोगों के लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा। आप लोगों के साथ सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट को प्रेफर करेंगे, नंबर एक बात। दूसरी बात, शौकत यूसुफ सही साहब, तर्जमान KPK हुकूमत, वो ये कह रहे हैं कि जी आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? गुजारिश ये है, मुनासिब नहीं, लेकिन क्योंकि आप उन्होंने जवाब फरमाया तो मैं उनकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करना चाहता हूँ। मिसेज़ जमशेद चीमा साहबा की खिदमत में
کہ یہ ابھی کل کی بات ہے جب پرویز ملک صاحب اللہ کو پیارے ہوئے لاہور میں, اور ان کی این اے کی سی ڈی اے ٹاؤن شپ والی, اور یہاں سے مسز اور خود جمشید چیمہ صاحب دونوں کاغذ لے کر ایسے بھاگے کہ آج تک انہوں نے اپنا کھوج نہیں دیا, اور کاغذ لے کر وڈرا ہو گئے. تو خود بھاگنے والوں کو سب بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میں تو عرض کرتا ہوں نا کہ اب پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے. وہ عمران خان ہیں کہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں اور خود پھر وکٹیں اور بلہ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کو کھیلے نا. اب ایشو یہ ہے بھئی, ہم نے کہا تھا اب جب الیکشن میں کوئی جاتا ہے تو وہاں اپنی کارکردگی لے کے جاتا ہے. 4.5 سال کی پنجاب گورنمنٹ کی مجھے کارکردگی بتا دیں. وہ ہمارا پرانا ٹکٹ ہولڈر عثمان بزدار لوٹا جو ادھر چیف منسٹر بھرتی ہوا, اس کی کارکردگی کیا ہے, اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب کی کارکردگی کیا ہے. یہ اس مہینے کی 6 تاریخ کو پریس کانفرنس پرویز الہی صاحب کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو, خان صاحب کو اور ان کے بندوں کو ہوش نہیں آتی. 25 مئی کو ان کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی. یہ پرویز الہی صاحب کے الفاظ ہیں. اور خان صاحب نے کہا کہ یہ بہت بڑا لٹیرا ہے. اور جو 3 دن پہلے سٹنگ ہوئی ہے بیٹھ کر زمان پارک میں کہ وہ جو لاہور کا گرین ایریے کو براؤن کو فلاں کر کے وہ جو 300 ارب کا ڈاکہ مارا گیا, اور سینئر چیف منسٹر مرسل الہی صاحب وہ جہاز پر ڈالر لے کر بھاگ چکے ہیں. بھئی ہمیں سبق نہ دیں. یہ پنجاب کا بیڑا گرک کرنے والے, آج پنجاب کے اندر 5300 گندم کا ریٹ ہے, جو 2200 روپے میں گندم زمیندار سے خریدی گئی. تو زمیندار ان کے گلے میں ہار ڈالیں گے کہ ہم سے 2200 روپے گندم خریدی. پرویز الہی صاحب تو یہ گلا کرتے رہے کہ جی آپ لوگ کوٹا نہیں دے رہے گندم کا. نہیں, ایسے نہیں ہے. میں خود پنجاب کیبنٹ کا ممبر ہوں. آپ آفٹر 18 امینڈمنٹ تمام صوبے اپنی خریداری خود کرتے ہیں, اور آپ جا کر دیکھ لیں خیبر پختونخوا کے گوداموں میں بھی گندم موجود ہے, اور پنجاب کے گوداموں میں بھی گندم موجود ہے, اور وافر گندم موجود ہے. جب 2200 روپے زمیندار سے گندم آپ نے لی, وہ گندم 2300 میں فلور ملز کو دے کر تو 2400 روپے مان آپ نے آٹا دینا تھا غریب کو. تو آپ تو غریب کو دیکھیں جی, جس کے منہ سے روٹی کا نوالا چھین لیا تو وہ اور جنت دیں گے, یہی تو پوچھنا چاہتے ہیں. اور جو کل 21 پوائنٹ کا ایجنڈا جو یونیورسٹیاں کل اپروو ہوئی ہیں ان کی بلڈنگیں بن گئی, یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. اچھا ایک چیز ران صاحب, خان صاحب کو کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ نااہل ہیں, ان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ان کو سیاست نہیں آتی, وہ کھلاڑی ہیں, وہ اناڑی ہیں. لیکن اس وقت جو سیاسی بساط ہے اس میں ہر طرف خان صاحب نظر آ رہے ہیں, وہ آپ کو ہر جگہ پہ چت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ 9 اپریل 2022 تک تو خان صاحب نے کبھی نہیں کہا تھا الیکشن. روتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں, کسی کا اپوزیشن کے فرد کا احتجاج کرنا بھی رائٹ نہیں ہے, ان کے کلپس نکال لیں. اور میڈیا کے لیے ایسے اتھارٹی اور ایسی امینڈمنٹ کر دی تھی کہ جو بولے گا اس کو اتنی قید, بادشاہ سلامت کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا. اور دیکھیں نا 72 سال میں جو قرضے لیے گئے وہ 22,000 ارب ہیں, وہ 30,000 ارب سے نیچے ہے, اور انہوں نے اکیلے نے 4.25 سال میں 32,000 ارب کے قرضے لے کر ملک کو دیوالیہ کرنے کی سازش کی ہے. یہ فیکٹس اینڈ فگر صاحب کے سامنے ہے. اب وہ انسٹالمنٹ ہم نے نومبر میں آئی ایم ایف کی انسٹالمنٹ دی ہے. عوام نے دیکھیں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ خان صاحب نے 22 سال جو ہے وہ محنت کی, عوامی مقبولیت حاصل کی, 3.5 سالوں میں عوام کو پسند کر دیا. لیکن اب وہی عوام آپ لوگوں کو مسترد کر رہی ہے, خان صاحب کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے. بڑی سیدھی بات ہے, ہم نے اس ڈوبتے ہوئے پاکستان کو سہارا دینے کے لیے اسٹیٹ کو بچایا ہے. ہمارے ووٹرز پریشان ہوئے, ڈسٹرب ہوئے, لیکن یہ ایم او یو جو 300 روپے لیٹر پٹرول یا بجلی گیس پٹرول کی سبسڈی ختم کرنے کا ایم او یو آئی ایم ایف کے ساتھ تو خان صاحب نے کیا ہے, وہ ریٹن ڈاکومنٹس موجود ہیں, اور اگر ہم نے کیے ہوں تو ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں. خان صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کا گلہ یہ تھا کہ وہ پیٹرول کی پرائس بڑھانے کے بجائے پیٹرول کی پرائسز کم کر رہے تھے, آئی ایم ایف کو ناراض کر رہے تھے. اسحاق ڈار صاحب نے بھی پیٹرول کی پرائسز میں کمی کی ہے. مطلب کہ دونوں, اگر تو خان صاحب غلط ہے تو پھر اسحاق صاحب کیسے ٹھیک ہوئے؟ بات یہ ہے, ہم نے تو جو خان صاحب نے قرضے لیے, یہ کوئی ایسی بات نہیں, قرضے لینے چاہیے. ہم سے پہلے جب لیے گئے تھے تو وہ واپس گورنمنٹ, سٹنگ گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. ایشو یہ ہے کہ جو 30 ارب کے قرضے خان صاحب نے لیے, جو بادشاہ ڈیم پر بھی فانڈا اکٹھا کیا گیا, وہ کہاں پہ ہے؟ کوئی ایک ایسا منصوبہ بتا دے. ہم نے تو نواز شریف کی قیادت میں 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی,
یہ بکی پاور اسٹیشن آپ کے شیخپورہ لگایا, یہ ہیڈ بلو کی قصور میں لگایا, سائی والے میں لگایا. میں خان صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, خان صاحب کا بتا دیں, میں خان صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, شروع کیا تھا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کٹے پال اسکیم بھی ہم نے شروع کی. رانا صاحب المیہ ہماری سیاست کا یہ ہے, میں خان صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن ہماری المیت کا یہاں پہ سیاست کا المیہ یہ ہے کہ قرض اتارو ملک سنوارو, کچھ بھی نہیں ہوا. خان صاحب نے ڈیم کے لیے فنڈز کیے, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ المیہ ہے. نہیں, یہ المیہ ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس ہستے بستے پاکستان کو 2017 میں ایک انٹرنیشنل سازش کر کے, پناما کا ڈرامہ کر کے 2/3 اکثریت لینے والے میاں محمد نواز شریف کو اقامے پہ نکالا گیا, اور 24,000 ارب کے زر مبادلہ کے ذخائر تھے. کب؟ 25 مئی 2018 کی بات کر رہا ہوں, اور 6.1 گروتھ ریٹ تھا, اور 100 روپے کی 2 کلو چینی آتی تھی. پاکستان ایشین ٹائگر بڑھ رہا تھا. اور آج کیا ہوا بھئی, 14,000 کی ڈی اے پی کی بوری خان صاحب کے دور میں. الحمدللہ ہم نے تو وہ بھی 9,000 کی کر دیا. میاں نواز شریف اپنی محنت کر رہا ہے. یہ ابھی آپ دیکھیں فلڈ ایریا کے لیے جو الحمدللہ پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے, خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کنٹریبیوٹ کرتے. اب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی دونوں گورنمنٹ خان صاحب کی تھی, ان کو ڈیزالو کر کے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی اور انٹرنیشنل لیول پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف جو پاکستان کو کنگال کرنے کا ایک منصوبہ بنایا گیا تھا, اور وہ آپ دیکھیں نا دیوالیہ پن کا جو بیانیہ ہے وہ تو مودی کا ہونا چاہیے جو خان صاحب کا ہے. اس لیے خود پریشان ہے. 4.5 سال کی کوئی کارکردگی نہیں جو خان صاحب جا کے عوام کو دکھائیں گے. کوئی ایسا میگا پروجیکٹ ایک مجھے بتا دیں. باقی یہ ہے, یہ آئیں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے الیکشن کمپین ہوگی, میاں نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے, ہم کارکن بھی ساتھ ہوں گے, اور انشاءاللہ جس کو عوام ووٹ دے گی وہ آفٹر 90 ڈیز وہ گورنمنٹ آ کے سنبھال لے گا. ٹھیک ہے. اچھا بھٹ صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ اب عوام کے پاس کیا لے کر جا رہے ہیں, کس طریقے سے عوام کو آپ مطمئن کریں گے, کیا پلان ہے آپ کے پاس کہ عوام کو مطمئن کریں کہ چیزیں جو ہیں ان کی قوت خرید میں آ جائیں گی؟ نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں, کیا یہ عام انتخابات کی صورت میں ہے, 5 سال کے لیے ہوں گے؟ کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک اس کی مثال نہیں ملتی کہ 2 صوبوں کی جو اسمبلیاں ہیں وہ پہلے بن جائیں اور باقی 2 صوبوں کی بعد میں بن جائیں. یہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہوگا یہ پلان اس کا؟ دیکھیے, میں آپ کے دوسرے کویسچن کا پہلے آنسر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ جو یہ ابھی انتخاب ہوگا دونوں پروونسز کے اندر, کیا یہ عام انتخابات کے پہلے ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے. دیکھیے, یہ کسی بھی آئین کا, جو ہمارا آئین ہے, آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو فیڈرل کا ہے اور پروونسز کا ہے یہ اکٹھا الیکشن ہوگا یا الگ الگ ہوگا. یہ آپ دیکھیں, یہ جب ٹینیور, یہ ورڈ ہے ٹینیور, جب ٹینیور کسی اسمبلی کا پورا ہو جاتا ہے 5 ایئرس, یا ڈیزولوشن آف اسمبلی ہوتی جس طرح آج ہوا ہے, یا کوئی ایسا ایمرجنسی کی صورت ہوتی ہے کہ اس کے بعد آپ کو الیکشن کروانا پڑتا ہے, ان صورتحال کے اندر آپ نے الیکشن کروانا ہوتا ہے. اور پروونس کا الیکشن ہے, یہ نہیں کہ پہلے کچھ چند سال پہلے ہوتا رہا کہ جی اگر آج الیکشن فیڈرل کا ہے تو 3 یا 4 یا 5 دن کے بعد صوبائی اسمبلی کا رن صاحب کا 2-3 دن کا فرق ہوتا تھا. سیم ڈے پہ کبھی الیکشن والی بات نہیں کہ سیم ڈے پہ پروونس. یہ صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے سیم ڈے کے اوپر کیونکہ افیئرز آف دی گورنمنٹ چلانے کے لیے, تاکہ افیئرز آف دی گورنمنٹ بڑے سائملٹینیسلی چلے اور بڑے اسموتھلی چلے, کہ ایک سائملٹینیسلی پروونس اور فیڈرل اکٹھا جب چل رہا ہوگا تو اس کا یہ ہوتا ہے کانسیپٹ کہ اسموتھلی چلانے کے لیے گورنمنٹس کو ہی ہوتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی اب کیونکہ گورنمنٹ کو ہماری جو پروونس کی گورنمنٹ تھی اس کو بڑا ڈسٹرب کیا گیا. کے پی کے گورنمنٹ کے جو NFC ایوارڈ کے تحت پیسے تھے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد ابھی یہ جو فلڈ والا تھا اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کیا. یہ ریزنس اور مہنگائی کی ریزنس جن کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑا کہ جی یہ خان صاحب نے کہا کہ ہمیں اس گورنمنٹ سے, جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے, ہمارے پاس بالکل تھن میجورٹی تھی, اس وجہ سے کہ ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ آنا چاہیے, اس لیے خان صاحب نے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے پرویز علی صاحب سے کہا. یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ الگ الگ ہو سکتے, تو یہ بالکل ہو سکتے ہیں. اور اس کا امپیکٹ یہی عام انتخاب, یہ عام انتخاب ہی ہے, یہ پروونس کا عام انتخاب ہے. یہ ساتھ ہمارے انڈیا ہے, انڈیا کی جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن بعد میں ہوتا ہے, یہ جو پروونسز کا ہوتا ہے ان کا پہلے ہو جاتا ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر اگر کے پی کے اور جو ہمارا ہے پنجاب, اگر ان کا 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہو جاتا ہے تو یہ سندھ اور بلوچستان, ہماری تو ریکویسٹ ان پروونسز سے بھی کہ وہ بھی اپنی اسمبلیز ڈیزالو کریں,
تاکہ پروونسز جو ہیں وہ بیلنس ہو کے چلیں اور ایکویلٹی بیسس پہ چلیں, تاکہ پروونسز کا جو امپیکٹ ہے پتہ چلے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ لوگ کدھر سٹینڈ کرتے ہیں. یہ آپ اس کو مڈ ٹرم الیکشن بھی بات کر سکتے ہیں, لوگوں کا اس مائنڈ سیٹ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کدھر ہے. اس لیے فیڈرل اور جو پروونسز ہیں ان کے الیکشن الگ الگ ہو سکتے ہیں. اب میں دوسری بات پہ آتا ہوں کہ ہمارے پاس کیا پلان ہے. ہمارے پاس, میرے بھائی بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے آگے کہ جی 9 اپریل سے پہلے تو خان صاحب کو ٹکٹ کیوں نہیں لیتا تھا, یا خان صاحب کی باتیں کیوں نہیں تھا کر رہا. مسرت جمشید چیمہ تو بھاگ گئی تھی, یا جمشید چیمہ تو بھاگ گئے تھے. ان کے لیے بڑی خوبصورت بات تھی, یہ بڑی دل سے بات کر رہے تھے. آج پی ڈی ایم کی ٹکٹ لینے کو 8 مہینے کے بعد 9 نومبر سے لے کے آج تک ان سے پوچھئے ان کا کیا حال ہے. کیا آج اگر یہ کہتے 9 اپریل کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ یا پی ٹی آئی کا کیا حال تھا, تو دیکھیں قربانی دی ہم ہے, لوگوں نے ملک کی سالمیت کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی ہے انہوں نے. کیا کیا جی, سوری, ملک کی سالمیت کے لیے, ملک کو ڈیفالٹ سے جی, بچانے ملک کے کی لیے انہوں نے سالمیت کے اپنی لیے, سیاست کی قربانی ملک دی کی ہے. سالمیت کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اس وقت ڈالر 173 پہ تھا, آج 250 پہ پہنچ گیا. یہ ملک کی سالمیت کے لیے انہوں نے کیا. اس وقت پیٹرول 150 پہ تھا, آج پیٹرول 215 پہ 230-35 سے واپس, یہ ملک کی سالمیت کے لیے کیا. اس وقت جو آٹا تھا 2200 روپے تھا, گندم تھی 2200 روپے من تھی, آج 5000 پلس ہے. یہ انہوں نے ملک کی سالمیت کے لیے کیا. انہوں نے ملک کی سالمیت کے لیے یہ کیا, احساس کفالت پروگرام چل رہا تھا اس کو بند کیا. ملک کی سالمیت کے لیے یہ کیا کہ انصاف جو ہیلتھ کارڈ تھا اس کو بند کیا. انہوں نے ملک کی سالمیت کے لیے کیا. انہوں نے یہ کیا کسان پروگرام چل رہا تھا, وہ انہوں نے ملک کی سالمیت کے لیے کیا. یہ بھٹی صاحب یہ ناکامیاں ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ماننا چاہیے کہ یہ ناکامیاں ہیں. اب یہ اس میں ان کا ایک اپنا موقف ہے, لیکن یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج بھی ہیں. دیکھیں ہم اس چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اس الیکشن فیز میں جا رہے ہیں کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں. دیکھیں جو بھی گورنمنٹ آئے فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئے, تاکہ اس کو ایک 5 سال کام کرنے کے لیے یہ نہ ہو کہ آج عدم اعتماد آ رہا ہے, یہ تحریک آ رہی ہے. رانا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی رانا صاحب, میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں, ہم 8 مہینے کی مرکز کی اپنی خامیاں کوتاہیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن یہ صوبے پنجاب میں جو میں نے بات کی کہ گندم کا ریٹ سٹل 2200 روپے ہے, آج 5300 ریٹ کون کر رہا ہے؟ یہ ہم آ کے مرکز سے کر رہے ہیں. اور کوٹا پورا کر دیں نا رانا صاحب, کوٹا پورا کر دیں, یہ فیڈرل کے اندر رہتا ہے, لیکن کوٹا پورا کر دیں آپ پلیز. بٹی صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں, ان کو شاید علم نہ ہو کہ سارے صوبے خود خریداری کرتے ہیں. خریداری کی بات نہیں, کوٹا اور جو کوٹا پاسکو والی بات ہے, ہم نے تو رشین سے گندم منگوا لی ہے, لیکن پہلے بتایا کہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گوداموں میں بھری ہوئی ہے اس کا ریٹ کون اوور چارج کر رہا ہے؟ کوئی باہر سے آ کر رہا ہے؟ کہاں ہے صوبائی گورنمنٹس؟ اور غریب کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ پھر کسان کے ساتھ جو ظلم کیا, دو کرشنگ سیزن فرسٹ ویک آف نومبر شروع کرنا تھا, وہ 25 نومبر کو کیا. گنا ابھی تک ملوں میں جا رہا ہے. گندم جو نئی کاشت ہوئی وہ 1 فٹ ہو چکی ہے, اور اب گنے کی کاشت کے فصل کے بعد گندم وہاں ان کی کاشت نہیں ہو سکی. اس سے بڑا ظلم زمیندار کے ساتھ کیا سکتا ہے بھئی؟ شباشی نے تو 1802 ارب زمیندار کو دیے, اور پورے پاکستان کے جو ٹیوبل ہے 13 روپے بجلی کا یونٹ کر کے کراس دی بورڈ دیا. ڈی اے پی کی بوری 14,000 کی تھی, 9,000 کی کر دی. ہم نے گیس یوریا پر سبسڈی دی. تو مجھے بتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے کارنامے کرنے کے بعد صوبائی گورنمنٹس نے کیا کیا؟ آیا یہ جواب دے ہیں کہ 9 اپریل کو یوریا کا ریٹ کیا تھا؟ 9 اپریل کو ڈی اے پی کا ریٹ کیا تھا؟ 9 اپریل کو پیٹرول ریٹ کیا تھا؟ 9 اپریل کو ڈالر ریٹ کیا تھا؟ اس کی وجہ سے ساری مسئلہ. رانا صاحب آپ کی یہ گردانے کوئی نہیں سنے گا, غلط ریٹ کوٹ کرتے ہیں. ہم 9 اپریل ریٹ مجھے بتا دیجئے, اور انہوں نے ختم کر دیا. مجھے کلوز کر جھوٹ بول رہے ہیں آپ, جھوٹ مت بولیں. اور یہ دیہڑی لگانے والے آپ اپنے لیڈرز کی طرف اچھا, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہمیں اجازت دیجیے ناظرین, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.